अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ी कवरेज किसके मुतल्लिक आज के वीलॉग का हिस्सा है। साबका आईएसआई चीफ्स का हुकूमतें बनाने और गिराने में रोल रहा है, किस तरह ये आज बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका में एक शख्स 48 साल एफबीआई और बीओआई का हेड रहा। ये कौन शख्स, ये आज के वीलॉग का हिस्सा है। बिजली के बिलों में तो 14 रुपए फी यूनिट की कमी, ये ऐलान किसने किया है, ये आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, ये खबर क्या है, ये आज के वीलॉग का हिस्सा है, ये आज का आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं एक दरख्वास्त कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बात शुरू करते हैं। पहली बात जो इंटरनेशनल मीडिया की है। इंटरनेशनल मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और बीबीसी, इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून, फर्स्ट पोस्ट, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वाक़या अभी तक, जो मतलब मैं सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा लेकिन तारीख के ताकतवर आईएसआई चीफ, जिसको मैं अब साबका चीफ कहूँगा, के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, ये वो खबर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा रही। न्यूयॉर्क टाइम ने सबसे ज्यादा जो इस पे कवरेज दी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ताकतवर आईएसआई के साबका चीफ के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ये इमरान खान के हमायतियों और इत्तेहादियों की हिरासत का एक हिस्सा है, यानी ये कॉन्टिन्यूटी है कि इमरान खान जेल में थे, पकड़े गए, और अब उनके इत्तेहादी जो पकड़े गए उनका एक हिस्सा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के इत्तेहादियों में से एक थे जो पकड़े गए हैं। 2022 में जनरल फैज़ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी भी की थी, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि, और वो खिलाफ वर्जी जो है वो क्या थी, वो एक पॉलिटिकल मीटिंग में चले गए थे, जबकि पाबंदी होती है आप किसी पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं जा सकते एटलीस्ट रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि फैज़ को आर्मी चीफ बनाया जाए, ये भी उन्होंने कहा कि ये उनकी बड़ी अटमोस्ट कोशिश थी कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाया जाए। और यही वो वजह भी बनी, ये मैं अपने पास से कर रहा हूँ कि यही वो वजह बनी जो इस ट्राइका को तोड़ने का रीज़न जो था वो बना। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स और इमरान खान के लिए वार्निंग है। अब आप ये देखिए कि इन्होंने ये न्यूयॉर्क पोस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये वार्निंग है सीनियर जो आर्मी पर्सन्स हैं उनके लिए और इमरान खान के हामियों के लिए। मज़ीद न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जनरल फैज़ इमरान खान के करीबी साथियों में से एक थे। तो ये है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट खबरों में, अखबारों में और बड़ी रिनाउंड अखबारों में ये डिटेल्स आई हैं जो ये प्रूव कर रही हैं। ख़ास तौर पे मैंने इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स को ज़्यादा उसके रेफरेंस से बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा वाक़या है और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने ताकतवर शख्स को उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल या उनके खिलाफ कोई इंटरनल आर्मी में कार्रवाई हो रही है। तो ये एक अहम खबर थी। लेकिन मैं अब यहाँ कॉन्टिन्यूटली ये बताता चलूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आईएसआई के चीफ्स जो हैं वो पहले भी इस किस्म की कंट्रोवर्सी में या इस किस्म के मामलात में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा था। जैसा कि बेनज़ीर भुट्टो पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने आर्मी चीफ को कहकर, उस वक्त के आर्मी चीफ को कहकर जनरल हमीद गुल को आईएसआई चीफ के ओहदे से हटा दिया था। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। साबिक़ आईएसआई चीफ असद दुरानी 1990 के इंतखाबात में धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगतते रहे। फिर मेहरान बैंक स्कैंडल में मुलव्वस होने का उन्होंने इतराफ़ भी किया था। असद दुरानी बतौर डीजी आईएसआई बेनज़ीर को हराने के लिए बनाए गए इत्तेहाद, जिसको आईजेआई कहते थे,
میں شامل جماعتوں میں پیسے تقسیم کرتے رہے. یہ بھی بالکل اوپن سیکرٹ ہے, یہ بہت ساری لوگوں کو معلوم ہے کہ اسد درانی, اور پھر اسد درانی نے ایک بہت کنٹروورشل کتاب بھی لکھی جو بہرحال ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی. تو اس طرح پریویس میں ہسٹری میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. 12 اکتوبر 1999 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے بعد ڈی جی ایس آئی جنرل ضیاء الدین بٹ کو گرفتار کیا گیا, جنہیں نواز شریف آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے تھے. یہ بھی ایک واقعہ بہت, اس وقت جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کا طیارہ ہوا میں تھا, اور جنرل بٹ کو جو نواز شریف تھے انہوں نے تعینات بھی کر دیا تھا آرمی چیف, لیکن بعد میں حالات جو ہیں وہ بالکل جنرل پرویز مشرف اور ان کے اتحادی جرنیلوں نے کنٹرول کر لیے, اور نواز شریف کو بہرحال اس کے بعد جلا وطنی بھی کاٹنا پڑی, حالانکہ ان کو سزائے موت جو ہے وہ بھی دے دی گئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی 2014 کے دھرنوں میں جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں وہ ملوث ہیں, یہ بہت بڑی متنازع بات رہی, اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی رہی. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, یہ ابھی چند اگزامپلس ہیں کیونکہ اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, لیکن یہ ایکشن جو لیا گیا ہے اور یہ ادارے کے اندر سے لیا گیا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس طرح کے اگر صفائی میں کہوں گا ادارے کے اندر, یا اس طرح کی انٹرفیرنس جو ہے اس کو روکنے کے لیے اس قسم کے ایکشن, یہ ایک خوشائند بات ہے, لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اس طرح کے ایکشن سے پازیٹیوٹی جو ہے وہ باہر نکلے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے معاملات جو ہیں اس میں ملوث کم از کم اداروں کے لوگ جو ہیں وہ سوچیں گے کئی دفعہ. اب اس کے بعد ایک اہم خبر, ایک یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, میں ایک بڑی حیران کن آپ کو خبر سنا رہا ہوں. مجھے یہ میں نے بہت پہلے میری نظروں سے گزری تھی, لیکن آج میں نے کہا کہ یہ ایسے واقعات جو ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے. امریکہ میں ایک شخص جس کا نام جان ایڈگر ہوور, یہ شخص 48 سال 48 لانگ ایئرز امریکہ کی بہت بڑی ایجنسیز لائک ایف بی آئی اور بی او آئی بیورو آف انویسٹیگیشن اور ایف بی آئی کا یہ ہیڈ رہا ہے. 11 سال بیورو آف انویسٹیگیشن اور 37 سال فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا ہیڈ رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ یہ شخص کتنا طاقتور ہوگا. ایسے عہدوں کی میعاد یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, کہیں پہ بھی دیکھ لیں, یہ 48 سال نہیں ہوتی. لیکن اس شخص نے بہرحال اس, اور یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ یہ شخص جو ہے بعض اوقات اپنی جاب کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ سے ان پر پریشر بھی ڈالا اور اپنی جاب کو انہوں نے مطلب ایکسٹینڈ کرواتا رہا. اور یاد رہے کہ یہ شخص زندگی میں ختم نہیں ہوئی اس کی جاب, بلکہ یہ دوران ملازمت ہی ایز اے چیف ایف بی آئی یہ ایک رات کو اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے, یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے, ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک ویلاگ کیا تھا گریٹ ڈپریشن امریکہ میں جو آیا تھا, اس دوران میں یہ صاحب جو تھے یہ بھی ہیڈ تھے اس وقت بی او آئی کے. تو اس وقت بہت آرگنائز گینگسٹرز نے بینک ڈکیتیز شروع کر دی, وہ بہت اسلحے کے ساتھ اور بہت آرگنائز ہو کے ڈکیتی کرتے تھے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا جس پہ ہوور نے قابو پایا, اور نہ صرف ان کو مطلب پکڑا بلکہ ان کو ایلیمنیٹ بھی کیا. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا, انہوں نے فیمیل ایجنٹس جو تھیں ان کو نوکری سے نکال دیا, فائر کر دیا, اور فیوچر میں بھی فیمیل ایجنٹس کی جو ہائرنگ تھی اس پر پابندی لگا دی. تو بہرحال یہ اپنی زندگی میں بہت کنٹروورشل رہے, لیکن 48 سال 48 لانگ ایئرز یہ اتنی بڑی ایجنسی کو چلاتے رہے. اب آتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف. یہ میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے سرپرست ہیں, صدر ہیں, انہوں نے کافی دنوں بعد خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے اپنے بھائی
میاں شہباز شریف اور اپنی بیٹی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ عوام کا خیال کریں. عوام بجلی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں، فاقوں پہ آ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے مطلب یہ کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، لوگ ڈیفالٹ کرنے کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے بدلے میں اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 14 روپے فی یونٹ آئندہ ماہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا ان صارفین کو جو 500 تک کے یونٹس کے صارفین ہوں گے. اور انہوں نے یہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے انہوں نے اناؤنس کروایا، اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے وزیر اعظم سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی کسی ریلیف کا اعلان کریں. اب یہ ریلیف کیسے ملے؟ مجھے میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ریلیف کیسے ملے گا. خوشائند خبر ہے، ریلیف ملنا چاہیے، لیکن اگر یہ کسی خزانے سے دینا ہے تو خزانے میں کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر آپ نے مینجمنٹ ٹھیک کر کے آئی پی پیز کو آپ نے ٹھیک کر کے، یعنی ان کے ساتھ کو معاہدہ کر کے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے یا معاہدے توڑ کے آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے، بجلی کی قیمت کم کرنی ہے، تو یہ تو خوشائند بات ہے. اگر آپ نے کچھ سبسڈائز کرنا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی علاج ہے اس مسئلے کا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ یہ کیسے کر پائے گی. اگر یہ اس کو مینج کر کے بجلی کی چوری کو روک کے یا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو رینیو کر کے اس کو کم کر کے اس کو ٹھیک کر کے اگر کریں گے تو میں اس کو بہت خوشائند سمجھتا ہوں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل عمل فارمولہ نہیں ہے. بہرحال میاں نواز شریف نے ایک انیشیٹو لیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ملتا ہے. اب ایک انتہائی اچھی خبر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی خبریں پاکستان کا پازیٹیو چہرہ ضرور دکھانا ہے، وہ یہ ہے کہ ریکوڈیک جو بلوچستان میں ایک بہت بڑا دنیا کے بہت بڑے ذخائر میں سے ایک کاپر اور گولڈ کا ذخیرہ ہے، اس کا آپ کو میں شاید اندازہ ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈین فرم ہے بیرک گولڈ، اس کا وہ 50% اور 50% جو ہے وہ پاکستان یعنی بلوچستان کی حکومت 25% اور فیڈرل گورنمنٹ 25% کی پارٹنر ہے. تو ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو اب نکالنے کے لیے بیرک گولڈ نے ایک فرم ہے میٹسو کے نامی، اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. انہوں نے آپس میں 12 شیئرز دیے ہیں، ان کو پارٹنرشپ کی ہے. لیکن اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ 200 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی مشینری جو ہے وہ اس کام کے لیے پاکستان میں لانے کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا ہے. یہ مشینری جو ہے کرشنگ اور مائننگ وغیرہ کے ایکوپمنٹس پہ مشتمل ہے، اور جدید ترین مشینری جو ہے اس کام کے لیے آئے گی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی یہ منصوبے کی کیپیسٹی 90 ملین ٹن سالانہ پروسیسنگ کے لیے ہے، 90 ملین ٹن سالانہ. اور یہ مائنز جو ہوں گی ان کی لائف بہت زیادہ ہے، یہ 40 سال کی جو ہے لائف رکھے گی، جو کہ ایک مائننگ میں بہت اچھا لائف ٹائم اس کو گنا جاتا ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ خوشخبری جو ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت اہم پروجیکٹ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اس اچھی خبر کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہترین کرے. پاکستان زندہ باد.